अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। मरियम साहिबा, आपका भी शुक्रिया। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। कोरोना के मर्ज़ को लेके पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ बातें भी जारी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में 21,000 तक पहुँच चुकी है। इसके साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है, आज उन्होंने फिर से ऑब्जर्वेशन दी है और ये कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए कोई यकसा हिकमत अमली नहीं है। इसके अलावा सिंध हुकूमत ये कह रही है कोरोना को लेकर जो इक़दामात थे उनको विफाक ने मुबहिम बनाया। विफाक की जानिब से भी सिंध हुकूमत को लेकर बयानात जारी हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लॉकडाउन को लेकर आज जो काबीना की मीटिंग हुई है उसमें भी कुछ फैसले किए गए हैं और अब ये इशारे मिल रहे हैं कि बतदरीज लॉकडाउन में कुछ नरमी की जाएगी। दूसरी जानिब नैब और शरीफ ख़ानदान का मामला है और शहबाज शरीफ की कल पेशी भी हुई। हमजा शहबाज से मुतालिक भी आज समाअत थी। शाहिद खाकान अब्बासी की भी एक ज़मानत जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट, वो उसकी मंजूरी हुई है। ये भी मामलात हैं। LOC पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई कशीदा है, ये पाक फ़ौज के तर्जुमान कह रहे हैं। और भारत के अंदर भी इस वक्त मामलात बहुत ख़राब हैं। कश्मीर में भी इस वक्त फिर से एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले आपकी तरफ आते हैं। ये एक तो लॉकडाउन है, कोरोना की जानिब लोगों में बेयकीनी है, इस्तराब है, लेकिन नैब और शरीफ ख़ानदान का तालमेल फिर से बढ़ता जा रहा है। मुहर्रिकात इसके क्या हैं निज़ामी साहब? इसके मुहर्रिकात तो देखे ना, ये है कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने 2 दफ़ा बुलाया तो नहीं गए। उन्होंने कहा ये सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना वायरस के जुमला ख़तरात हैं, दूसरे वो कहते थे वीडियो पे आप कर रहे थे तो कर ले, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो चले गए और नैब ने यकीन दिलाया होगा उनको कि पूरी एहतियात मलूज़ खलूज़ खातर रखी जाएगी। लेकिन जो बाद में मतलब शिबली फराज साहब का आया कि जी वो जो पर्चा था उसमें फेल हो गए, वो मुतमईन नहीं कर सके अपने बारे में जो सवाल पूछे गए। तो मेरे ख्याल से मोहतरमा से पूछते हैं कि ये नैब जो है, जबकि एक तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, वो फिर भी कुछ इस तरह के दुनिया में और कुछ नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मसला जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को किसी न किसी तरीके से कन्वर्ट करना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। बिल्कुल, मैं इसमें तो कोई अब दूसरी राय नहीं रह गई कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान की आवाम जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रही है। लेकिन इमरान साहब और नैब जो है वो मुस्लिम लीग नून से आज की तारीख़ तक, आपने टीवी भी देखा होगा, स्क्रीन्स भी देखी होंगी, उनकी जो तरजीह है और उनकी जो लड़ाई है वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और हमारे जितने कायदीन हैं बाकी, उनके साथ लड़ाई जारी है। और उसमें मज़े की बात यह है कि कोई और केस भी नहीं आता किसी और का। आपने देखा होगा, मैं रिपीट क्या करूं, मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस, फॉरेन फंडिंग केस, बिलियन सुनामी केस, आटा चीनी चोरी की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई हुई है और उसको भी नैब ने, मैंने सुना था, नोटिस ले लिया। लेकिन कोई केस नज़र नहीं आता, सिर्फ केस और फेस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही नज़र आता है। और जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जो उनको नोटिस मिला और तमाम सवालात, तमाम क्वेश्चनेस के साथ उन्होंने जमा कराए, तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया और उसके अलावा 70 दिन वो नैब के हुकूमत खाने में रहे और 133 दिन वो टोटल हिरासत में रहे। और 23 अक्टूबर 2018 को उनको ये इत्तला मिल गई थी कि आपके खिलाफ करप्शन का केस तो कोई नहीं मिला, लेकिन अब आमदन से ज़्यादा असासों का केस चेयरमैन नैब के हुक्म के ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये कोई नई बात है। और उसके साथ साथ जो कल हम लोग अभी घर पहुंचे ही थे तो एक ज़राए से प्रेस रिलीज़ इशू की नैब ने, जिसमें कहा कि जी शहबाज शरीफ जो है वो सवालों के जवाब नहीं दे सके। और जब मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सवाल क्या थे कि आप अपने बेटे की गाड़ी में क्यों आए हैं, तो उन्होंने आगे से कहा मैं अगली दफ़ा रक्षा और टांगा करा लूँगा। मतलब या तो आप कहें कि मनी लॉन्ड्रिंग की गाड़ी पे आए हैं या आप कहें चोरी की गाड़ी पे आए हैं, बेटे की गाड़ी पे क्या आए हैं। फिर उन्होंने कहा एनर्जी प्रोजेक्ट का किसी का जिक्र किया कि इसको इतना सस्ता आपने कैसे लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने नेगोशिएट की प्राइसेस और मैंने सस्ता लगाया। तो उन्होंने कहा ये एनर्जी का प्रोजेक्ट था या किसी लंडे का प्रोजेक्ट था। आप उसके बाद उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग पे एक सवाल नहीं किया, करप्शन के ऊपर एक सवाल नहीं किया। और ये इस तरह, और ये जो ज़राए से, चोर दरवाजे से जो प्रेस रिलीज़ आई, इसमें सिर्फ जो मकसद होता है वो मीडिया के ऊपर हद तक होती है और वो कोशिश की जाती है, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से ऐसा होता नहीं है। और फिर जब इसके बाद मैंने प्रेस टॉक की और हकाइक बताए और मैंने मुतालबे किए कि अगर फेसेस और केसेस देखें
دیکھتے ہیں تو پھر فیسز اور کیسز آٹا چینی چوروں کے بھی دیکھیں, مالم جبا کے بھی دیکھیں, ہیلی کاپٹر کیسوں کے بھی دیکھیں, تو اس کے فوراً بعد ایک آفیشیل پریس ریلیز آ گئی کہ ہم نے تو کوئی پریس ریلیز دی نہیں. مطلب یہ اس وقت ترجیحات کیا ہونی چاہیے پاکستان کی کہ کرونا سے لڑیں. غریب عوام, دہاڑی دار, مزدور اس وقت کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے, کوئی معاشی لڑائی لڑ رہا ہے, کوئی کرونا کی لڑائی اس کے ساتھ ساتھ لڑ رہا ہے. تو یہ اس وقت نیب جو ہے اور عمران صاحب جو ہیں, حکومتی وزراء کے جو بیانات ہیں, ترجمان کے جو بیانات ہیں, وہ نواز شریف, شہباز شریف, ابھی پھر ایک آپ نے دیکھا ہوگا نظامی صاحب بات کرتے ہیں کہ جی ہیلتھ فیسلٹی کیا بنا کے گئے. وہ بھئی آج تک جو ہیلتھ فیسلٹی پنجاب میں PKLI ہو, کارڈیولوجی سینٹر ہو, ڈسٹرکٹ کے ہسپتال ہوں, وہ شہباز شریف کے بنائے ہوئے ہیں جو رسپانس سینٹر بنے ہوئے ہیں. وہ وینٹیلیٹرز جو آج کی تاریخ تک استعمال ہو رہے ہیں وہ شہباز شریف کے پروکیور کیے ہوئے وینٹیلیٹرز ہیں. اور جو ہسپتال باقی صوبوں میں چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, وہ نواز شریف کے بنائے ہوئے ہسپتال ہیں. تو یہ اس قسم کی باتیں. آپ بتائیں 7 سال میں KPK میں آپ نے ایک ہسپتال میں ایک اینٹ بھی لگائی, اور کرونا کے جو ڈاکٹرز کی اموات ہیں نظامی صاحب اور جو ان کے کیسز ہیں 400 450 کے ابھی صرف ڈاکٹرز کے کرونا پازیٹیو کیسز آ چکے ہیں, جس میں تقریباً 200 250 جو ہیں وہ KPK سے ہیں, اور پھر پنجاب سے ہیں, بلوچستان سے ہیں. یہ ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں. آپ کی ترجیحات اس وقت کرونا ہونی چاہیے, آپ کی ترجیح اس وقت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہونا چاہیے. لیکن ترجیحات جو 2 سال سے ہیں, چاہے وہ اپنی نالائکی سے پردہ ہٹانے کے لیے, چاہے وہ اپنی پور پرفارمنس, پور گورننس, اپنی چوری سے پردہ ہٹانے کے لیے, وہ نواز شریف, شہباز شریف, مسلم لیگ نون, یہی ان کے حالات ہیں. اچھا محترمہ, یہ جو نیب کے ذرائع سے یہ لیک ہوئی ہے انفارمیشن جو آج چھپی بھی میڈیا میں, اس میں تو کہا گیا ہے کہ وہ شہباز شریف کو جب بتایا گیا کہ ان کے اثاثوں کی تفصیلات دکھائی گئی تو وہ سوالوں کو جواب دینے سے قاصر رہے. پھر یہ کہ جو JIT تھی اس نے 1 گھنٹہ 15 منٹ سوال کیے کہ لیکن وہ کچھ تسلی بخش جواب نہ دے سکے. پھر یہ کہ ان کو وراثت سے ملے جائیداد سے متعلق سوال کیے گئے, ان کا بھی کوئی جواب نہ دے سکے. تو یہ پھر انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ آپ نثار احمد گل کو جانتے ہیں, آپ علی احمد سے ملیں, کبھی آپ کے احساسوں میں 20 سال کے دوران کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا. تو آپ کہہ رہی ہیں یہ باتیں پوچھی نہیں گئی وہاں. جی, جس پریس ریلیز کا نظامی صاحب حوالہ دے رہے ہیں جو پرنٹ میں بھی چھپی ہے, اور وہ پریس ریلیز بقول نیب کے ترجمان کے جو انہوں نے آفیشیل پریس ریلیز دی کہ وہ پریس ریلیز ان کی تھی نہیں, اور انہوں نے ان تمام چیزوں کی تردید کی جو آج پرنٹ میڈیا میں بھی چھپی ہے اور کل ذرائع سے ٹی وی کے اوپر بھی خبر ہوئی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پیمرا کے ذریعے انکوائری بھی کرائیں گے کہ یہ کس نے دی. دوسری بات انہوں نے وہاں جو سوال کیا جو اس ذرائع کی پریس ریلیز سے بھی ہے نظامی صاحب, کہ وہ انہوں نے کہا جی پارٹی فنڈز کے بارے میں بتائیں. تو پارٹی فنڈز کے بارے میں اگر انہوں نے پوچھنا ہے تو ساری چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون کرتی ہے. اور نظامی صاحب اگر آپ نے پارٹی فنڈز کا مسلم لیگ نون سے پوچھنا ہے جن کی تو چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں, تو وہ 23 فورن جعلی اکاؤنٹس جو فورن فنڈنگ کیس 5 سال سے زیر التوا ہے, جو عمران صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہی نہیں ہے, وہ پوچھ لیں. اور میں نے تو کل نظامی صاحب اس بات کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ جو سوال نواز شریف, شہباز شریف, مسلم لیگ نون سے پوچھے جا رہے ہیں 2 سال سے, اور ابھی بھی نیب پوچھ رہا ہے, وہ سارے سوال جواب ایک تو ٹی وی دکھا کر براہ راست دکھا دیں. اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ وہی سارے سوال چیئرمین نیب اور عمران صاحب سے بھی پوچھ لیں, اور وہ بھی پاکستان کی عوام کو دکھا دیں. تو یہ جو مذاق ہے کہ یہ سوالوں کے جواب نہیں دیے, اور یہ پریس ریلیز ویسے بھی نیب نے واپس لے لی ہے. جی نظامی صاحب, لیکن یہ بتائیے کہ اتنی دیر ان کو اندر رکھا شہباز شریف صاحب کو, تو ان سے یہ سارے سوال اس وقت نہیں پوچھے. پریس ریلیز لکھی جاتی ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ تو ہوا نہیں, لیکن ذرائع سے جو خبریں لگتی ہیں اس سے لگتا ہے کہ شہباز شریف تو بیچارے جو لاجواب ہو گئے, ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا ان باتوں کا. میں نے جیسے پہلے کہا کہ 70 دن عقوبت خانے نیب میں, 133 دن حراست میں رہے, اور اسی وقت بتا دیا تھا کہ کچھ نہیں ملا کرپشن. دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے نظامی صاحب صاف پانی, آشیانہ, گندا نالا, 56 کمپنیاں, ڈیلی میل کے اندر زلزلے کے پیسے شہباز شریف کھا گیا ان کے مطابق. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ, اربوں خربوں کا الزام, اور اربوں خربوں کے الزام کے بعد بات کہاں مضحکہ خیز رکی آ کر
آمدن سے زیادہ اثاثے. اس کے بعد اس پہ زیادہ ستم ظریفی کیا ہوئی کہ آپ اپنے بیٹے کی گاڑی پہ کیوں آئے نیب کے دفتر. یہ ہے حقیقت. یہ اس وقت ہو رہا ہے نظامی صاحب. میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں, ایک تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار, اپنے بھائی کو نواز شریف صاحب کا آپریشن تھا 2 دن میں, ان کو چھوڑ کے پاکستان آ جائیں گے پاکستان کی عوام کو اس نالائق اور نااہل حکومت سے بچانے کے لیے. اس کے بعد آ کر انہوں نے جس طرح نشاندہی کی اور بڑی مثبت طریقے سے بغیر سیاست کیے انہوں نے ان نالائقوں کو مشورہ دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے ایک پورا مسودہ جو آپ نے پبلک بھی کیا, میڈیا کو بھی دیا اور حکومت کو بھی بتایا کہ آپ یہ چیزیں فوری طور پر کریں, جس میں ریلیف تھا, اکنامک انڈیکیٹرز کو بہتر کرنا تھا. مطلب اس وقت شہباز شریف نے کہا آج سے 1.5 سال پہلے کہ انٹرسٹ ریٹ کو آپ سنگل ڈیجٹ پہ لے آئیں, 6 پہ لے آئیں, 7 پہ, وہ 9 پہ تو یہ لے آئے ہیں 16 سے. اب اس کو اصل میں وہاں پہ کرنا چاہیے. پھر انہوں نے آتے ہی جو چیز کام کرنا چاہیے تھا حکومت کو, جو اس نالائق اور نااہل وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا, جو آج تک کنفیوزڈ ہے اور پاکستان کی عوام کو اس کنفیوژن کا سزا بھگتنی پڑ رہی ہے لاک ڈاؤن کے اوپر, ان کو انہوں نے وہ کام کرنے چاہیے تھے کہ ایک منٹ جی, انہوں نے اسٹیک ہولڈر, چاہے وہ اکنامک ماہرین ہوں, چاہے وہ زرعی ماہرین ہوں, چاہے وہ اسٹیک ہولڈرز ڈاکٹرز ہوں, انہوں نے, آپ یہ دیکھیں کہ پہلی کٹ جو ڈاکٹرز کو ملی اور ہسپتالوں میں سرکاری ملی وہ شہباز شریف کی کٹس تھیں. وہاں ایک طرف تو پولیس سے سر پھٹوائے جا رہے تھے بلوچستان میں جب ڈاکٹرز کٹس مانگ رہے تھے, اور وہاں بھی شہباز شریف کی کٹ پہنچی سرکاری ہسپتالوں میں. اور یہ جو نشاندہی ہے آٹا اور چینی چوری کی, جو عمران صاحب جس کے سربراہ ہیں اور بزدار صاحب, یہ قصور ہے شہباز شریف کا. لیکن جو لوگ مشرف کے اٹک جیل میں رہے ہوں, مشرف کی حراست میں رہے ہوں, ڈکٹیٹر کی حراست میں رہے ہوں, عقوبت خانوں میں رہے ہوں, نیب کے عقوبت خانے میں رہے ہوں 70 دن اور اس کے علاوہ حراست میں, ان کو یہ ان چیزوں سے ڈرانے کا کوئی کسی قسم کا نہ خام خیالی میں ہونا چاہیے کسی کو. وہ اسی طرح پاکستان کی عوام کو ان سے بچانے کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مریم صاحبہ, ویسے تاریخ کے اوراق تو بڑے مختلف ہیں, آپ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. یہ آپ جو بات کر رہی ہیں کہ جو ذرائع سے خبریں آ رہی تھیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو سارا سیشن ہوا اس میں کیا پوچھا گیا, کیا ان سے جب بات کی تو وہ اداس ہوئے, کیا پوچھا تو وہ مسکرا دیے, یہ سارے ایک جانب چلتے رہے. دوسری جانب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے, اور جس طرح آپ بیان کر رہی ہیں کہ وہ بابر اعوان صاحب نے کسی وقت کہا تھا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا, تو ان ساری باتوں میں بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہی کچھ ہوگا, نتیجہ یہی نکلے گا, آخر میں شہباز شریف سرخرو ہو کر نکلیں گے. دیکھیں, سرخرو ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف خالی نہیں. نواز شریف پینما سے اقامہ, اس کے بعد جو ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے, اس کے بعد شہباز شریف کی جو میں نے ابھی آپ کو کیسز کی حقیقت بتائی, اس کے بعد مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئے ان کے آپ کورٹ آرڈرز پڑھ لیں. شاہد حقان عباسی ہو, رساد رفیق صاحب ہوں, احسن اقبال صاحب ہوں, ان سب کے خدارہ آپ اپنے پروگرامز کے ذریعے کم از کم وہ کورٹ آرڈرز جو سپریم کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے کورٹ آرڈرز ہیں, صرف وہ پڑھ لیں. ایک میں تو سپریم کورٹ میں سعد رفیق کے کیس میں کہا یا نیب کی بدنیتی لگتی ہے یا نالائکی لگتی ہے, تو وہ تمام چیزیں سرخرو ہونا جو ہے, کیونکہ دیکھیں 2 سال سے تمام حکومتی ریکارڈ اس وقت حکومت کے پاس ہے اور نیب کے پاس ہے. ایک کیس میں مطلب ایک دھیلے کی کرپشن کیا الزام تک صحیح طرح لگا نہیں سکے. مجھے بتائیں کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ کس سرکاری خزانے کے کس منصوبے سے کتنے پیسے کس نے کھائے ہیں, صرف یہ بتا دیں. اب یہ اس طرح کے سوال کہ آپ نے انرجی میں پروجیکٹ میں پیسے کیوں بچائے ہیں, اس طرح کے سوال آپ بیٹے کی گاڑی پہ کیوں آئے ہیں, اس طرح کے سوال کہ پارٹی کے فنڈز بتائیں, پارٹی کے فنڈز پوچھنے تو الیکشن کمیشن سے سارا ریکارڈ نیب لے لے. لیکن یہ تماشا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی نالائکی چھپائی جائے, تماشا اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی چوری چھپائی جائے. مالم جبا, ہیلی کاپٹر, میں نے ابھی پہلے میں دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتی, میں نے وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں جس میں آج تک کسی حکومتی اور جنہوں نے خربوں اربوں بچائے. ایک بریک نظامی صاحب, بریک کے بعد کریں گے. خربوں اربے کھا لیے ان کو سلوٹ مارے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد ذرا کچھ دیگر معاملات سے ریلیٹڈ نون لیگ کا موقف ہے اور نون لیگ اس پہ کیا کر سکتی ہے بطور اپوزیشن لیڈر. شہباز شریف صاحب کا کردار مزید کیسے فعال ہو سکتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب, مریم صاحبہ بریک سے پہلے بتا رہی تھی کہ کس طرح نون لیگ اب تک ان سارے معاملات میں سرخرو ہوئی ہے, لیکن آپ جو سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, یہ جو سارے معاملات ہیں, نواز شریف صاحب کا باہر جانا, شہباز شریف صاحب کا باہر سے ہو کر پھر واپس آنا,
کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری باتوں سے کسی بٹوارے کی خوشبو بھی آ رہی ہے، کوئی معاملات بھی طے ہوئے ہیں، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کائٹ فلائنگ ہے، کوئی ایسی بات لگتی نہیں مجھے کہ کوئی بٹوارے ہو گئے ہیں اور اس قسم کی چیز ہے. یہ دیکھیں اس وقت تو کوئی سیاست جو ہے نا کوئی کرنا بھی چاہے نا تو وہ ساری سیاست جو ہے کرونا وائرس کے ارد گرد ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس وقت تو ملک کو ایک پڑی ہوئی اپنی بقا کا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس حوالے سے میں محترمہ سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ یہ دلچسپ چیز دیکھیں کہ آج خیبر پختونخوا نے لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا جہاں ان کی حکومت ہے، جہاں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. پنجاب میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. آج ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی جو فوجی قیادت نے بلائی تھی، کور کمانڈر نے چیف کے ساتھ. سندھ میں لاک ڈاؤن ابھی اس کو سلیکٹیولی شاید نرم کیا جائے گا، بلکہ اور دوسری طرف جو ہے بلوچستان نے اس کو 2 ہفتے کے لیے بڑھا دیا ہے. تو میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ پی ایم ایل این کی لاک ڈاؤن کے بارے میں اسپیسیفکلی کیا پوزیشن ہے کہ لاک ڈاؤن رہنا چاہیے اسٹرکٹ یا اس میں نرمی برتنی چاہیے؟ جی نظامی صاحب، آپ نے بڑا ہی اچھا اور اہم سوال کیا. سب سے پہلے تو جو شروع سے ایک اسٹریٹجی رہی ہے ایک کنفیوژن کی، اور وفاق کے درمیان جو ڈفرنٹ اکائیاں ہیں، پروونسز ہیں، اس کے درمیان ہم آہنگی ہو ہی نہیں سکی، کوارڈینیشن ہو ہی نہیں سکا، چاہے وہ ان کی اپنی حکومت جہاں پنجاب اور کے پی کے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن عمران صاحب نے شام کو لاک ڈاؤن کی کمپلیٹ مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ شروع کی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی دن اگلے دن صبح بزدار صاحب نے اور کے پی کے چیف منسٹر نے لاک ڈاؤن کو اناؤنس کر دیا، اور سندھ میں تو پہلے سے ہی لاک ڈاؤن تھا. اور آپ یہ جو اس طرح کی کنفیوژن ہوتی ہے، اس سے آپ اور زیادہ نقصان کرتے ہیں، کیونکہ ابہام پیدا کر دیتے ہیں پاکستان کی عوام میں. اور آج تک جو تفصیل آ رہی ہے، میں ضرور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نظامی صاحب آپ کے پاس بھی ڈیٹا آتا ہوگا کہ پچھلے صرف ایک ہفتے میں 50% جو ہے وہ کیسز میں اموات میں اضافہ ہوا ہے، اور 60% جو ہے وہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ چیز دیکھتے ہوئے اگر آپ لاک ڈاؤن کو ریلیکس کریں گے، اور ساتھ ہی اگر جب آپ لاک ڈاؤن ریلیکس کریں گے تو پہلا اس کا کیا ایک فیلنگ جائے گی کہ جی ایک سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اسی لیے آپ لاک ڈاؤن ریلیکس کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کو جو ان کے حفاظتی تدابیر ہیں وہ لوگوں تک انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس لیے آج اگر آپ لاک ڈاؤن کو ریلیکس کر دیتے ہیں، اور نظامی صاحب آپ کے توسط سے جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہوئی، دیکھیں شہباز شریف صاحب نے پہلی پریس ٹاک میں کہا کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ریلیف اور معاشی پیکج جو ہے اس کا فوری اعلان اور فوری اس کی تدابیر ہونی چاہیے، اور حفاظتی جو ڈاکٹرز کے لیے 3 چیزوں کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر ایمفسائز کیا. اور ان دونوں چیزوں میں آپ نے دیکھا کہ جب شروع کیا انہوں نے لاک ڈاؤن، ساتھ ہی ٹائیگر فورس کی پالیٹکس، ساتھ ہی آپ کے پاس پوری حکومتی مشینری پڑی ہے، آپ کے پاس الیکٹریسٹی یوٹیلیٹی بلز جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں، آپ اس کے ذریعے ریلیف پہنچائیں لوگوں کے گھروں میں. اور کسی بھی مربوط اور مضبوط معاشی پالیسی کی عدم موجودگی وجہ سے دیکھیں لوگوں نے کھانا ہے، دہاڑی دار مزدور کو آج تک ریلیف نہیں ملا، جس کی وجہ سے آپ وہ ذمہ داری اپنی پوری نہیں کر سکتے. آپ عوام کو موت اور بھوک سے ڈرا رہے ہیں. وزیر اعظم اور حکومتیں کبھی عوام کو بھوک اور موت سے ڈراتی ہیں؟ وہ تو اس کا سبب آپ کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج اگر آپ نے لاک ڈاؤن کو ریلیکس کیا ہے تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت 450-500 پازیٹیو کیسز فرنٹ لائن واریئرز ہوئے ہیں، آپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ایکسپونینشلی بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ والے فگرز نہیں آئے جو دوسرے ممالک میں، لیکن آپ نے اپنی ٹیسٹنگ کو روک دی ہے. آپ ٹیسٹنگ کے ذریعے پتہ ہی نہیں کر رہے کہ کتنے لوگ جو ہیں. آپ کی جو کل فلائٹ آئی ہے ابو دھابی سے، اس میں 209 پیسنجرز کے اندر سے 104 پیسنجرز پازیٹیو آئے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر آپ لاک ڈاؤن ریلیکس کرتے ہیں تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اچھا صحیح ہے. تو بنیادی طور پہ آپ کا سٹینڈ تو یہی ہوا نا کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو فی الحال ریلیکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن حکومت کا تو استدلال رہی ہے خان صاحب کا کہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، وہ غربت کی سطح سے اتنے کروڑ لوگ اور نیچے چلے جائیں گے. اس کا بھی تو کوئی جواب ہونا چاہیے نا. یعنی اس کے اور بھی دیکھا جائے تو بنیادی طور پر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے سٹینڈ میں فرق کیا ہے، ذرا وہ بتا دیں. جی بالکل، میں آپ کو بتاتی ہوں. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے سٹانس میں فرق یہ ہے کہ پہلے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے دماغ میں.
ہم ہر روز کوئی نئی بات نہیں کرتے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے. اشرفیہ نے لاک ڈاؤن لگا دی ہے. نظامی صاحب آپ کا تو بڑا قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ، ذرا پوچھیں اشرفیہ کون ہے؟ یہ تقسیم جو آپ ایک تقسیم ملک میں ڈال رہے ہیں اپنے اس بیان سے کہ اشرفیہ نے لاک ڈاؤن لگا دیا، میں تو لگانا نہیں چاہتا تھا. دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے نظامی صاحب بڑی امپورٹنٹ کہ جو بھی آپ اسٹریٹجی کرتے ہیں آپ اس میں آج اگر دہاڑی دار مزدور دکانیں کھل جائیں گی، پبلک یہ سمجھے گی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ورس مریم ہو رہا صاحبہ، ہے. نون لیگ کیا چاہتی ہے؟ لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو، نون لیگ کیا چاہتی ہے؟ جی میں تو بار بار میں بالکل یہ آپ کو واضح طور پہ بتا چکی ہوں کہ اس وقت لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ختم ہونا چاہیے جب ایک مائنڈ سیٹ پریپیئر ہو چکا ہے. آپ اس لاک ڈاؤن کے ساتھ اپنی ریلیف ایکٹیویٹیز کو ضرور تیز کریں، لوگوں کو روزگار، لوگوں کو ریلیف، لوگوں کو جو پیکیجز ہیں جو ان کے جس طرح وہ BISP پروگرام کے ذریعے کریں. لیکن جو نظامی صاحب نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے وزیر اعظم کہتے ہیں اس کا کیا ہوگا. تو جو 2 سال میں 45 لاکھ سے لوگ نیچے چلے گئے پاورٹی لائن سے، ترقی کی شرح 5.8 سے 1.5% پہ آ گئی، مہنگائی 13% سے 3% پہ چلی گئی، ایک اینٹ نہیں لگی، ایک سڑک نہیں بنی، ایک پلی نہیں بنی. اس کے بعد 14-15 ہزار ارب کے آپ نے قرضے لے لیے. آپ خالی BRT کے 125 ارب کے کھڈوں کے پیسے ریلیف فنڈ میں دے دیں، اس سے بھی آپ کو پاکستان کی عوام کو روزگار مل جائے گا. اگر آپ 1 بلین سونامی کے درخت کے پیسے ریلیف فنڈ میں دے دیں، جو آپ نے آٹا چینی کا 100 ارب آپ ریلیف فنڈ میں دے دیں، تو اس سے بھی روزگار اور معاشی صورتحال ملک کی بھی اور لوگوں کی بھی بہتر ہو جائے گی. جی نظامی صاحب. ہاں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ، اور واقعی اس پہ کوئی مربوط پالیسی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بھی بڑا واضح اشارہ کیا ہے کہ اس معاملے میں ایک مربوط پالیسی ہونی چاہیے جس کا فقدان ہے. پیر 11 مئی کو 3 بجے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا، تو یہ اجلاس غالباً پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوگا، ورچوئل اجلاس تو نہیں لگتا مجھے. آئی ڈونٹ نو، اس بارے میں پوری مجھے اطلاع تو نہیں ہے، لیکن آپ کا کیا تبصرہ ہے اس میں، کیونکہ یہ پارلیمنٹری رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ میں طے کیا گیا. جی بالکل، ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ، اسپیکر صاحب کے ساتھ خواجہ آصف صاحب اور ریاض صادق صاحب کی آج میٹنگ تھی 4 بجے فخر امام صاحب کے ساتھ جو اس کو لیڈ کر رہے تھے. اور ہمارا یہ موقف تھا کہ اگر مینجمنٹ کے ساتھ اسٹیٹ کے باقی 3 پلرز جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ایگزیکٹو ہے، اور وہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر پارلیمان بھی جہاں ریپرزینٹیشن ہوتی ہے. دیکھیں نظامی صاحب، بڑا سینسٹیو ایشوز ہیں. NDMA کا اکاؤنٹیبلٹی کون کر رہا ہے؟ پارلیمان کرتی ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی. اس کے بعد آپ کا جو ریلیف فنڈ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، چاہے وہ کس طرح پہنچ رہا ہے، کتنوں کو پہنچ گیا ہے، اس کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ نہیں ہو رہی. ڈاکٹرز کی حفاظت، کورونا کے پیشنٹس کے اوپر جو حکمت عملی ہے صوبوں کے درمیان جو تو اس کے لیے ہمارا یہ موقف تھا کہ ضرور پارلیمان کا فزیکل اجلاس بلانا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اورنگزیب صاحبہ، بہت شکریہ. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. آج شبلی فراز صاحب نے بھی جو کیبنٹ میٹنگ ہے اس کے بعد بریفنگ دی ہے، اور اس موقع پہ جہاں انہوں نے دیگر باتیں کی، آج کی جو ایجنڈا آئٹمز تھی اس کی تفصیلات بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب کا جو انداز تھا وہ قانون کو چیلنج کرنے والا تھا، اور وہ بڑے شاہانہ انداز میں قانون کو ایک طرح سے للکار رہے تھے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کسی شریف آدمی کی پگڑی کو اچھالا گیا ہے. خیر، اب اس پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مزید لگ تو یہ رہا تھا کہ کورونا کی وبا میں کچھ تحمل آئے گا، لیکن وفاق اور اپوزیشن یہ تناؤ بڑھتا جائے گا. اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، وہ ان کی کسٹڈی میں بھی رہے، نیب کی اور جوڈیشل کسٹڈی میں بیل ہوئی ہے ان کی. اور نواز شریف جو ہیں وہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں قانون سے بالا تر ہیں، وہ پاناما کی کیس میں، بلکہ اقامہ کے کیس میں ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور وہ اس کے بعد سے وزیر اعظم نہیں ہیں. حمزہ جو ہے وہ بھی کیسز بھگت رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے معذرت کے ساتھ شبلی فراز صاحب کا کہنا کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں، یہ درست نہیں ہے. دوسرے وہ کب مرتا کیا نہ کرتا، جب ان کو اگر پاکستان میں موجود ہیں
وہ کچھ شریف فیملی تو باہر ہی چلے گئی ہے نا. مثلا سلیمان باہر ہیں, میاں نواز شریف کے بیٹے تو ہمیشہ سے ہی باہر تھے. جی میاں نواز شریف بھی باقاعدہ کورٹ کے آرڈر سے باہر گئے. تو یہ پہلا استدلال جو ہے یہ شبلی فراز صاحب کا اس میں کوئی اتنی گراؤنڈ نہیں ہے. اگر فرض کرے یہی سوال عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ کتنی دفعہ جو فارن فنڈنگ کے کیس میں پیش ہوئے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے, جی جی ٹھیک ہے, اس کا کیا جواب ہوگا؟ اچھا نظامی صاحب, مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں سندھ حکومت کے ترجمان کے وفاق سے بیان بازی کا مقصد سندھ حکومت کے کام کو مبہم کرنا تھا, مشکوک کرنا تھا, شبہ میں ڈالنا تھا, اور بدقسمتی سے جو مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, یہ سیاسی تناؤ اور یہ سیاسی بحث اور یہ چپکلش بھی بڑھتی جا رہی ہے, یہ کسی نقطے پہ آ کے ٹھہرے گی نظامی صاحب؟ نہیں دیکھیں, ایک طرف تو اتفاق رائے ہوا ہے اور اپوزیشن کا موقف مانا گیا ہے, کیونکہ خود حکومتی جو بعض لوگ تھے جس میں جو وہ ہے جو پہلے اسپیکر تھی ہماری آج کل فہمیدہ مرزا, میں نے پی ٹی آئی میں چلی گئی فہمیدہ مرزا, وہ جی جی شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ موقف تھا, فخر امام صاحب کا یہ موقف تھا کہ یہ ورچوئل پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو سکتا. اب اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اجلاس ہوگا اور یہ صرف کووڈ-19 کرونا وائرس پہ ہوگا, جو کہ میرے خیال سے بڑی اچھی پیش رفت ہے. باقی رہا یہ معاملہ جو آپ نے یہ بات ٹھیک ہی ہے, لیکن یہ جو دو ملاؤں میں مرغی حرام ہوئی ہے, یعنی دو ملاؤں میں اگر آپ سندھ حکومت کو لیں, ایک ملا اور دوسرا لیں عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو, اور ادھر سندھ حکومت کو, تو ایک طرف تو دونوں کو غریب کا بڑا درد ہے کہ جی غریب مارا جا رہا ہے, غریب مارا جا رہا ہے, لیکن یہ دو ملاؤں کے اندر غریب کی مرغی حرام ہو رہی ہے. اور معاف کیجیے گا, جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ کوئی مربوط پالیسی جو ہے سپریم کورٹ تو کہتا ہی ہے, وہ سامنے لانے میں جو وفاقی حکومت جو ہے لیڈرشپ کا رول اختیار کرنے میں خاص طور پہ ناکام رہی ہے. سندھ حکومت کا موقف جو ہے وہ بالآخر تو مانا گیا نا کہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا, اور وہ کیا گیا ہے, اور اب اس کو اٹھانا بھی اتنا آسان نہیں. جس طرح کے ابھی بھی جو تقریری مقابلے کیے جا رہے ہیں اس کے برعکس جو حقیقت حال ہے. اب سن آج لاہور میں فوجی قیادت جو ہے, جو کور کمانڈر ہیں, جی او سی ہیں, چیف منسٹر ہیں اور اعلیٰ حکام ہیں اور اعلیٰ ریجر سے حکام ہیں, ان کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے. اسی میں اصل فیصلے ہوں گے کہ یہ پنجاب میں لاک ڈاؤن کے بارے میں کیا کرنا ہے. جی, اور میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ سیاسی حکومت لیڈرشپ کا رول اختیار کرنے کے بجائے ایک ویکیوم پیدا کر رہی ہے جو دوسروں کو پر کرنا پڑ رہا ہے. اچھا نظامی صاحب, یہ لاک ڈاؤن کی آپ بات کر رہے ہیں, چلیں ایک ہمیں پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو, ان کا تو ایک کلیئر سٹانس دیکھنے کو ملتا ہے, ایک پرو ہے اور ایک اینٹی ہے لاک ڈاؤن, یا وہ چاہتے ہیں اور ایک نہیں چاہتے ہیں. نون لیگ مریم اورنگزیب صاحبہ سے دو بار آپ نے پوچھا, ایک بار میں نے پوچھا, اور پھر بڑی آخر میں جا کے بڑے محتاط اندازے کے تحت محتاط طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت لاک ڈاؤن ختم ہو. یہ نون لیگ کا سٹانس کیا ہے؟ شبلی فراز صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے, شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ پہ ہی کام کرنا تھا تو وہ لندن سے ہی کر سکتے تھے. یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں رانا ثناء اللہ بھی آئے اس دوران, شاہ سخان عباسی بھی ہے. دراصل یہ ہے کہ سیاست سب کھیل رہے ہیں. اب دیکھیں نا, جو درمیانے درجے کا کاروباری طبقہ ہے وہ نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے. اب دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے موقف میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ خان صاحب بات کچھ کرتے ہیں, کرتے کچھ ہیں. انڈیکیٹر رائٹ کا دیتے ہیں, لیفٹ کو مڑ جاتی ہے ان کی گاڑی. اور وہ حکومت میں ہے. نواز لیگ جو ہے وہ تو اپوزیشن میں بیٹھی چیری پکنگ کر کے جو مرضی سٹینڈ لے لے, اینڈ دے کین گیٹ اوے وتھ اٹ. لیکن دا بک اسٹاپس ود دا پرائم منسٹر, یعنی کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کی میز پہ آ کے معاملہ رک جاتا ہے اور ان کو دو ٹوک سٹینڈ جو ہے لینا ہوتا ہے. لیکن وہ ابھی تک اس معاملے میں خاص کلیئرٹی. ویسے ان دنوں تو نظامی صاحب نواز لیگ لک بزی ڈو نتھنگ والا حساب ہی ہے. کوئی اور سیشن بھی نہیں ہے, پارلیمنٹ کے سیشن بھی نہیں ہے, اسمبلی کی کارروائیاں بھی نہیں ہیں. ایک زیادہ سے زیادہ نیب کی پیشیاں ہیں جو شریف خاندان کی, اس میں وہ پیش ہو جاتے ہیں, باقی تو کوئی کام بھی نہیں ہے. خیر نظامی صاحب, ایک اور معاملہ ہے, اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا,
انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن ایک جو انہوں نے بات کی ہے نظامی صاحب خاصی سنگین نوعیت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ایل او سی پہ حالات ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب ایک جانب کرونا، دوسری جانب بھارت کا وہی انداز، پھر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ آر ایس ایس کا نظریہ ہے، پاکستان ابھی تک تو اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہے، لیکن بھارت کیا چاہتا ہے؟ کشمیر میں بھی اب پھر سے معاملات بڑھ رہے ہیں، پھر سے ایک آگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ کیا کریں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی بات ہے وہ 100% درست ہے۔ آر ایس ایس کا کوئی نظریہ اور ایجنڈا کو خفیہ نہیں ہے، ان کے مودی سمیت ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کا آزار کرتی رہتی ہے۔ کشمیر میں ہمیں تو ابھی پتہ لگا نا لاک ڈاؤن ہے، کشمیر میں تو پچھلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی عرصہ ہو گیا وہاں لاک ڈاؤن ہے، اور وہاں اس کے باوجود ریزسٹنس ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، وہاں لوگ جو ہیں اور نوجوان جو سینہ سپر ہو رہے ہیں اور ان کو کافی نقصان ہو رہا ہے، وہاں سیکورٹی فورسز کو دے آر پیئنگ اے ہیوی پرائس، اور وہ جو سارا غصہ ہے وہ پاکستان پہ نکالتے ہیں کہ جی یہ یہاں سے گھس پیٹے جاتے ہیں۔ وہ ایک پرانا جو نیریٹو ہے ان کا بغیر کسی ایویڈنس کے ایک اندرونی انڈیجنس مسئلہ ہے، انڈیجنس پاپولیشن کے خلاف ہے، وہ پاکستان پر ڈال کے تو اس کا ملبہ تو اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ وہاں پہ انہوں نے جو کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا ہے، جو مسلمانوں کو انہوں نے سٹیزن لا چینج کیا ہے، جو اس لاک ڈاؤن کے دوران مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے، آپ ان ساری باتوں کو اگر اکٹھا کریں تو بڑی افسوسناک تصویر سامنے آتی ہے، اور پاکستان تو خود اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے اس وقت۔ تو پاکستان کو کورونا اور یہ جو بھارت کا چیلنج ہے اس کے حوالے سے ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ایک پیج محض ایک کلیشے نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے جو کہ جس پر کسی نہ کسی حد تک جو بنیادی باتیں ہیں اس پر عمل ہوتی ہے۔ جس طرح ایک مثال کے طور پہ قومی اسمبلی کا اجلاس پہ حکومتی جماعت اور اپوزیشن ایک پیج پہ آئی ہے نا اپنے اختلافات کو رکھ کے، جی بالکل یہاں بھی یہی عمل دہرانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت سے ریاستی معاملات ایسے ہوتے ہیں نظامی صاحب جس پہ ایک پیج پہ آنا ہی پڑتا ہے۔ اچھا نظامی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کورونا کے جو حالات ہیں پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس دوران لوگ گھروں میں کام کر رہے ہیں، ایک نیچر ہی بدل گئی ہے کام کرنے کی، تو کیا پاکستان کی بھی جو مشرقی اور مغربی سرحدیں ہیں وہاں پہ فوج کی ڈپلائمنٹ کو کم کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے کی طرح ہی ہے، پاکستان چوکس تو ہے، پاکستان چوکنا تو ہے، لیکن یہ جو مقصد بار بار جو بھارت کی بوکھلاہٹ ہے یا وہ اپنے اندرونی معاملات کو ٹیکل نہیں کر رہا اور ایل او سی پہ فائرنگ کر دینا، یہ کوئی حکمت عملی نظامی صاحب، یہ تو کوئی دانشمندانہ نہیں ہے، جب وہ کرتا ہے اس کا رسپونڈ بھی ہو جاتا ہے۔ نہیں، دیکھیں نا مشرقی اور مغربی سرحدوں پر ہمارے خطرات تو اس طرح ہی نا، اگر آپ دیکھیں ایل او سی پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک دوسرا یہ ہے کہ جو افغانستان میں بڑی شورش بپا ہے، اس کے باوجود کہ کرونا وائرس اور سارا کچھ وہاں پہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے اور طالبان بھی اپنی کارروائیاں مسلسل کر رہے ہیں، تو ان دونوں سرحدوں پہ ہمیں چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اور کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے دیکھیں نا، جیسے وہ ابھی میں شبلی فراز صاحب کو سن رہا تھا کہ انہوں نے سرور صاحب نے کہا یہ جنگ گھر بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، مطلب یہ ایسی جنگ نہیں جس کے لیے فوج کی کوئی ڈپلائمنٹ کی ضرورت ہے، صرف حکمت عملی میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، جو نہ ہونے کی وجہ سے میرا خیال سے فوج کو خان صاحب کی مدد کرنی پڑ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب، آج اسی تناظر میں جو بھارتی ایک سفارتی افسر ہیں انہیں دفتر خارجہ بلایا بھی گیا، ان سے احتجاج بھی کیا گیا، اور لیکن اس وقت عجیب ہے سلسلہ کہ دنیا میں ایک عجیب طوفان بپا ہے، کورونا کی وجہ سے اربوں ڈالر ڈوب گئے، لوگ مر رہے ہیں، اور بھارت کا وہی سلسلہ جاری ہے۔ اچھا نظامی صاحب، 8 ارب ڈالر جو دنیا کے اہم رہنما ہیں، اہم لوگ ہیں، انہوں نے کورونا کی ویکسین کے لیے دینے کا اب یہ فیصلہ کیا ہے، یہ اعلان بھی کیا گیا ہے، اور اس ویکسین کو لے کے اب تک جتنا کام ہو چکا ہے، کچھ مختلف ٹائم لائنز بھی چل رہی ہیں کہ یہ کورونا کا جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا اتنے مہینوں میں۔ جی تو دیکھیں نا، ایک تو آکسفورڈ کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک انسٹیٹیوٹ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا، وہ بہت ایڈوانس سٹیج پہ آگے ہوئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ سپٹمبر تک کوئی نہ کوئی ویکسین جو ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر آ جائے گی۔ اسی طریقے سے
جو چین ہے وہ انہوں نے کچھ 4 کمپنیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی اس کام پہ، کیونکہ چین یہ چاہتا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ نا ان پہ بڑا سخت امریکہ نے ایک گلغار کی ہوئی ہے، کولڈ وار شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ سارا ووہان کی ایک لیبارٹری سے شروع ہوا جس کی آج تردید آ گئی ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا نظامی صاحب، گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب یہ کہتے ہیں کہ کورونا پر سیاست کرنے والوں سے عوام حساب لیں گے۔ اب اس سے ایک تو بات بڑی کلیئر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ یہ پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ یہ بیان بھی سیاسی ہے۔ کرونا پہ ہر پارٹی، ہر سیاستدان سیاست کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو معاملات ذرا بہتر ہوتے اور سپریم کورٹ کو اتنے سخت ریمارکس نہ دینے پڑتے جس کا آپ ذکر کیا تھا۔ اب مثلاً مجھے بتائیں، اگر سیاست نہیں کر رہے، حکومت نہیں کر رہی سیاست، تو یہ ٹائیگر فورس کیا چیز ہے؟ یہ جیسے اعتزاز صاحب نے بھی کل کہا تھا کہ کیا مقصد ہے اس فورس کا؟ یہ کام کو بہتر کرے گی یا خراب کرے گی؟ ادھر بلاول صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم استعفیٰ دیں۔ اب یہ کوئی موقع تو نہیں ہے کہ کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ میرا تو کرونا وائرس سے معاملے سے تعلق نہیں ہے اس مطالبے کا، ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں۔ تو پھر یہ ہے کہ بیگس کے اوپر جو تصویریں بنا کے اور فوٹو اپرچونٹیز ہر روز ہر طرف سے ہو رہی ہیں کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب، اوورآل ہم دیکھیں تو 21,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں، 5,000 سے زائد لوگ اب اس میں صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ویسے جتنی ٹیسٹنگ ہوئی ہے اس حساب سے تو یہ نمبرز حوصلہ افزا ہیں، لیکن جو عوام ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کی ہم بارہا بات کرتے ہیں۔ جس طرح یہ شہباز شریف صاحب نیب کے روبرو پیش ہوئے تو باہر ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے لوگ ان کے متوالے خاصی تعداد میں وہاں موجود تھے۔ آپ دیکھیں نا، یہاں بھی لیڈرشپ کا فقدان ہے کہ یہ بندے وہاں پہنچتے نہیں ہیں، ان کو پہنچایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے۔ تو کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ایک طرف تو کہہ رہے تھے کہ میرے لیے ایسا انتظام کیا جائے مجھے کرونا نہ لگ جائے، اور دوسری طرف اپنے فالوورز کو وہاں جوک در جوک لا کے اکٹھا کر کے ساری سوشل ڈسٹینسنگ کا بیڑا غرق کر کے، یہی تو ہمارے سیاستدان جو ہے فیل میں جو تضاد ہے وہی مسئلہ پیدا کرتا ہے کہ قوم میں ڈسپلن کا فقدان جو کہتے ہیں۔ آخر یہی قوم ہے نا جو پاکستان کی، جو بعض عرب ممالک میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہاں کے سارے قوانین کو فالو کرتی ہے، لائن میں بھی لگتی ہے، آج کل سوشل ڈسٹینسنگ بھی کر رہی ہے، کوارنٹائن بھی کر رہی ہے۔ یہاں اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈرشپ جو ہے خود کوئی مثال قائم نہیں کرتے۔ یہ میں نے کل پنجاب کی حکومت کا بھی ذکر کیا تھا، وزیر اعلیٰ خود جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرتے، ان کی ٹیم نہیں کرتی، تو باقی لوگ کیوں کریں گے؟ جی اچھا، باقی لوگوں کے لیے نظامی صاحب، ظاہر ہے فالوئنگ ہے، ٹی وی پہ آتے ہیں آپ بھی اور لوگ آپ کو چاہتے بھی ہیں بطور جرنلسٹ، لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا کہ وہ اپنی ذمہ داری کیسے ادا کریں؟ علماء تو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نظریاتی مسئلہ ہے ماسک پہننا جو ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کرنا، اور وہ اس کو ایک ڈیفینس کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بعض علماء کے بڑے متنازع بیانات بھی ہیں اس معاملے میں۔ تو دیکھیں نا، اگر وہ ایسے کریں گے تو جو لوگ اپنا ایمان کی حرارت سے بلیو کرتے ہیں، اپنی اس میں مذہبی طور پہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں، ان کو پھر یہ کس طرح وہ فالو کریں گے؟ اگر وہ دیکھیں ان کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ خود تو اس معاملے میں بالکل آزاد ہے۔ جی جی اچھا نظامی صاحب، کل اعتزاز صاحب نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا جو شام کے پروگرامز ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ، اس پہ ایک ہفتہ صرف یہ کرونا ریلیٹڈ بات ہی ہو اور سیاست کو ہٹا دیا جائے۔ ٹی وی والے یہ کر بھی لیں، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح آپ نے سی ایم پنجاب کی بات کی کہ وہ خود اس بات پہ عمل نہیں کر رہے تھے، یا کچھ اور جو لوگ ہیں جنہوں نے لیڈ کرنا ہے، جو لیڈرشپ ہے، جب وہی خود رول ماڈل نہیں بنیں گے ان بیانات کا، ان ایس او پیز کا، ان طریقہ کار کا، اثر پھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، دیکھیں نا، اعتزاز صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس قوم کو انٹرٹینمنٹ ہی یہ سیاسی ڈسکشن ہے، اور ہمارے جو اکثر ساتھی ہیں ان کا کام ہے کہ آپ سیاستدانوں کو بٹھا کر ان کو ڈلائیں اور وہ مزے لیں، اور تاکہ ریٹنگ زیادہ ہے۔ اگرچہ میں تو اس قسم کا پروگرام کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن یہ جو
یہی تو ہماری انٹرٹینمنٹ بن چکی ہے، اور اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر یہ آپ نکال دیں تو پاکستان میں اور سیاست ہے کیا سوائے ٹاک شوز کے. اب چلیں قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا چلا ہے، وہاں شاید کوئی گرما گرمی ہو. لوگ تو گرما گرمی دیکھنا چاہتے ہیں، فکر بازی، ایک دوسرے کو لان تان. یہ ہمارا بدقسمتی سے سیاستدانوں کا اپنا جو رول ہے وہ یہ ہے، جب ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے تو پھر روتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.